बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी, प्यारे प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन स्वीडन। मैं आपका मेज़बान कारी ज़फ़र इकबाल। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इस पे मैं आपसे बात करूँ। हाँ जी, आपने वीडियो देखी, कुछ ऐसे मामलात हैं जो कुछ कानून होते हैं यूट्यूब और फेसबुक के कि कोई वायलेशन ना हो, तो इस वजह से मैंने ये बड़ी थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाई है। मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा सका, लेकिन अब इस पे बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, खुसूसन वो लोग जो यूरोप की डंकी लगाना चाहते हैं या लगाते हैं और गैर कानूनी तरीके से यूनान आते हैं, इटली, स्पेन वगैरह, इन ममालिक में जब आते हैं तो ये रास्ते में बड़े मुश्किल तरीक़ों से अपनी जान को दाव पे लगा के, और ऐसे ऐसे मुश्किल हालात आ जाते हैं कि बंदा कहता है कि इस ज़िंदगी से मौत अच्छी, और मरते भी हैं। ये हम आए दिन ख़बरें सुनते रहते हैं, वीडियो में देखते रहते हैं, टीवी वगैरह में और अखबारात वगैरह में ये ख़बरें सुनते रहते हैं। तो कहने का सारा मकसद ये है, पहली बात तो ये है कि मैं अगर कहूँ कि भाई ना आओ इस रास्ते से, तो यानी कि या बाहर ही ना आओ, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कोई बात नहीं मानेगा मेरी। ये मैं एंड पे बात करता हूँ। इससे पहले जो बात करता हूँ कि अगर आपने आना ही है तो कम से कम ये देखें कि अपनी जान को पहले मद्देनज़र रखें, अपनी जान की हिफाजत की कोशिश करें, और ये करें कि आप किसी अच्छे एजेंट से रब्ता करें, अच्छे लीगल तरीके से बाहर आने की कोशिश करें, विज़िट वीज़ा लें, आप वर्क परमिट पे आएँ, आप स्टडी वीज़ा लें। अब तो इतनी एजुकेशन हो गई है, ज़्यादातर जो है नौजवान नस्ल ही बाहर आती है, और नौजवान नस्ल जो है वो पढ़ी लिखी है। तो अपनी जान, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं जान की। एक बार ही जान मिलती है, दोबारा जान नहीं मिलती। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, कुछ को मेरी इस बात से इख्तलाफ भी होगा कि ये खुद तो बाहर है और हमें क्यों मना कर रहा है, आप उधर क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन बात जो करने की है वो ये है कि हम जिन वक्तों में आ गए, मजबूरियों में आए, सारे मजबूरी में आते हैं। किसी के सर पे कोई ज़िम्मेदारियां होती हैं, कोई गुर्बत की वजह से आता है, कोई कारोबार की वजह से, कारोबार नहीं होता तो इस वजह से आता है। बरकैफ बात ये कहने की है, जिस लिहाज से भी आप आते हैं, अगर तो कोई स्टडी वीज़े के लिए कोई स्टडी करने आता है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, और वो स्टडी करके वापस चला जाता है तो लीगल तरीके से आएगा। जो बंदे इतना पैसा दे के आते हैं, अब कम से कम 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख तक मैंने सुना है कि बंदे दे के बाहर आते हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाए ना, तो बंदा राज्यों की तरह, आप खुद अपने मुल्क में भी होंगे, अपने वालिदैन के पास भी होंगे, बहन भाइयों के पास भी होंगे, ईद वगैरह में आप अपने पाकिस्तान में होंगे, अपने मुल्क में होंगे, अपने गांव में, अपने शहर में होंगे। तो ये महरूमियां आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। आप जब देखेंगे कि कितना कितना लॉस, कितना कितना नुकसान होता है परदेशियों का। मेरी वालदा मोहतरमा फोत हुई, मैं ना जा सका, वालदे माजिद फोत हुए, मैं ना जा सका,
بے شمار شادیاں ہوئیں، میں نہ جا سکا، ساس سسر کا انتقال ہوا، میں نہ جا سکا، بھائیوں کی، بہنوں کی، کزنوں کی شادیاں ہوئیں، میں نہ جا سکا، تو یہ پردیس ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے ہیں، ہمیں آپ دیکھ کے یہ اندازہ مت لگائیں کہ یہ بڑے خوشحال ہیں۔ ہماری 2 گھڑی کی خوشی کو آپ ایسا تصور نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ادھر پردیس میں بے شمار کام ہیں، بے شمار مجبوریاں، ایسے میں کیا آپ کو کیسے بتاؤں کہ کون سا کام کرنا پڑتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر میں ان کی ڈیٹیل بتاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اب میں آپ کو یہ جو پوائنٹڈ بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اب جیسے کہ نیو جنریشن میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ایجوکیٹڈ بندے ہیں، یہ جو جنریشن ہے ایجوکیٹڈ ہے، تو اس لحاظ سے آپ اپنے ملک میں دیکھیں، ایک جیسے کہ ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی پیسہ باہر لے کے گیا تو یہ منی لانڈرنگ ہو گئی، اور باہر سے اندر لے کے آنا یہ اچھی بات ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب سٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا پیسہ، اپنا سارا سرمایہ، اپنے والدین کا سرمایہ لگاتے ہیں اور باہر جا کے سٹڈی کرتے ہیں، باہر جا کے ہم پڑھائی کرتے ہیں، اور پھر جب ادھر پڑھائی کر لیتے ہیں، کوئی بھی آپ جو ہے ڈگری لیتے ہیں، جتنا بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ واپس پاکستان جاتے ہیں تو پھر آپ کا ادھر دل نہیں لگتا، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے ملک کا سرمایہ سارا جو ہے وہ دوسرے ملک میں انویسٹ کر دیا، اور خود بھی جا کے غلام بن گئے۔ آپ نے بے شک PhD کی ہو اور آپ آ کے اس ملک میں کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ ادھر کیا کریں گے، ڈاکٹر بھی بن گئے، تو آپ غلام ہیں، آپ جو ہے سیکنڈ نیشنلٹی ہولڈر ہیں، آپ کے ادھر یہی وقت ہے۔ اپنے پاکستان، اگر آپ نے PhD کی ہے، آپ نے ماسٹر کیا ہے، آپ نے ایسی ڈگریاں لے لی ہیں، تو آپ کو اب آپ کے سر پہ کچھ ذمہ داریاں آ گئی ہیں، کچھ وطن کی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنی جان کو بھی جوکھوں میں ڈالنا، اپنی جان کو مشکلوں میں ڈالنا۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، تو آپ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں؟ کہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے دوسرے ممالک میں اپنوں سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، وطن سے دور آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اکیلے رہتے ہیں۔ چلیں آپ اپنی فیملیوں کو بھی آپ لے آئیں گے، بیوی بچے لے آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ پال پوس کے ان کے حوالے کر رہے ہیں، خود کو اور اپنی اولاد کو بھی۔ تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، ایک قومی ذمہ داری ہے۔ آپ نے پڑھائی کی جیسا کہ قائد اعظم نے پڑھائی کی، علامہ اقبال نے پڑھائی کی، بے شمار ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پڑھائی کی، عمران خان نے پڑھائی کی، یہ باہر سے پڑھ کے آ کے انہوں نے اپنی ساری پڑھائی کا جو ہے نچوڑ اپنے ملک میں، اپنے ملک کی فلاح، اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے ملک کی ترقی و کامرانی و کامیابی کے لیے صرف کی، اور اپنے ملک کو ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کی، اور پھر قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال نے اس کو مکمل بھی کیا۔ اس کے بعد ابھی عمران خان کوشش میں ہے کہ میرا ملک ٹھیک ہو جائے اور باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئے۔ یہ ایک ارادہ ہوتا ہے، اگر ایک بندہ ایسا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، تو جتنے سارے پڑے ہیں۔ یہ پاکستان میں الٹا نظام کیوں چلتا ہے کہ آپ باہر جا کے پڑھائی کر کے واپس آتے ہیں تو پھر آپ جا کے باہر کے ہی ہو رہتے ہیں، ادھر ہی رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اور اپنی اولادوں کو بھی لے کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ پڑھائی کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے ملک کو سنواریں
اور اپنی جو آپ نے باہر کے ملک سے سیکھا ہے، چاہے آپ سائنٹسٹ بن کے ہیں، چاہے آپ سیاستدان بن کے ہیں، چاہے آپ اینکر بن کے ہیں، جو بھی ہیں، آپ واپس آئیں، اپنے ملک کے لیے محنت کریں۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ بھئی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں جو پہلے آئے ہوئے ہیں، ہم اگر 10 کوئی پڑھا، کوئی 12 پڑھا تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ یا اب ہم جو پھنس گئے ہیں تو میٹھی جیل میں پھنس گئے ہیں تو ہم نہیں نکل سکتے، لیکن ہماری آنے والی نسل، ہماری آنے والی نیو جنریشن جو ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس بڑھتی ہوئی ایک ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں کیوں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ آپ پڑھائی کریں، آپ واپس جا کے پاکستان کی خدمت کریں، اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے کے چلیں، اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے چلیں، اور نہ ہی اپنی جانوں کو اس طرح ضائع کریں رستوں میں۔ اور یہ آپ پر اس طرح کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ پڑھ لکھ کے پاکستان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے تو یہ جو جانیں ضائع ہوتی ہیں، یا یہ جو ان لوگوں کے اوپر تشدد اور ظلم ہوتا ہے، ایک کا کان کاٹ دیا، اب ان کو پتھروں کے نیچے پھینکا ہوا ہے اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیے، ان کے لیے سانس لینا بھی، ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی تو ان کے لیے سانس لینا بھی ابھی پتہ نہیں کیا نئی خبر کیا آئے گی، ان کو مار دیا گیا ہے، بیچاروں کو کیا کیا، تو والدین نے پتہ نہیں کہاں سے جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی تھی، یا لوگوں سے مانگ کے یا کوئی چیزیں بیچ کے، تو ایک ایسے سہانے خواب آنکھوں میں سجائے اپنے بچوں کو بیچ دیا، حالانکہ پیسے بھی دے۔ یہ عجیب سی خرید و فروخت ہے جس میں اپنی اولاد کو بیچا بھی جاتا ہے اور پیسے بھی اپنے پاس سے دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف اس طرح کا سودا پتہ نہیں کون سی قوم کر رہی ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں جو پیسے بھی دیتے ہیں اور اپنے بچے کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کائنڈلی ذرا پاکستان کے بارے میں سوچیں، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی اولاد کیا ہوگی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان ممالک میں دوائی بھی نہیں ملتی۔ میں آپ کو یہ سٹوری پھر کبھی سناؤں گا کہ ڈاکٹر کا معاملات کیا ہیں اور دوائی کا معاملات کیا ہیں۔ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے تقریباً بیمار ہوئے، اور مجھے 4 سال ہو گئے، ادھر 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ سویڈن میں ہو گیا، لیکن آج تک میں ہاسپٹل نہیں گیا اور نہ جا کے ڈاکٹر سے دوائی لی ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے میں گھر میں ہی ٹوٹکے وغیرہ کر لوں اور ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ یہاں دوائی کے معاملات بہت مشکل ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میرا دل بہت دکھا ہوا تھا کہ میں یہ جو اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے، لیکن اب میں نے کہا چلو جتنا میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ اپنا اور اپنے پاکستانی چینل ان سویڈن کا بہت بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد اور اپنے والدین کا خصوصاً خیال رکھیں، اپنے وطن پاکستان کا، وطن عزیز کا بہت بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔